नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी क्या चीज़ हैं। तो सोचा कि लोगों को ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। देखिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन और गान और मवाब वग़ैरह बहुत से मुल्क फ़तह किए थे। मिस्र से दमिश्क तक मुल्क को उन्होंने वसअत दी थी और उनकी हयात में उनके बेटे अबशाविम ने उन पर बगावत की। उनकी ज़िंदगी में उनके बेटे ने उन पर बगावत की, मगर वो नाकाम रहा। उन्होंने अपनी हयात में शहर यरूशलेम में खुदा ताला के लिए मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस बनाने की तैयारी की, मगर अतमाम न हो सका। आखिर 60 बरस की उम्र में आपने वफ़ात पाई और उनकी जगह उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए और 7 बरस तक अपने बाप की वसीयत बमौजिब बैतुल मुक़द्दस की तामीर में लाखों रुपया सर्फ करके इसको निहायत शान व शौकत से तैयार किया। इस मस्जिद का तूल 60 गज़, अर्ज़ 20 गज़ और बुलंदी 30 गज़ थी और इसी को अहले किताब हैकल कहते हैं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मस्जिद उस जगह का नाम है जो वो अमारात के गिर जाने या बदल जाने से नहीं बदलती। गो वो ख़ास हैकल मुंदमन थी, मगर इसके आस पास ईसाइयों ने मकानात तामीर कर रखे थे जिनको ख़ुद ईसाई और अवाम हैकल और बैतुल मुक़द्दस ही कहते थे। बनी इसराइल में एक संदूक चला आता था, इसमें बरक़ात थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम के, यानी बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते थे तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से इनको फ़तह देता था। जब जालूत बनी इसराइल पर ग़ालिब आया तो ये संदूक भी ले गया। जब अल्लाह ताला को संदूक का पहुंचाना मंजूर हुआ तो ये किया कि वो काफिर जहां संदूक को रखते वहीं वबा और बला आती। 5 शहर वीरान हो गए। नाचार होकर 2 बैलों पर इसको लाद कर हाँक दिया। जब उसने देखा कि इस संदूक की वजह से अब वला और बलाएं आ रही हैं तो उसने नाचार होकर 2 बैलों पर लाद कर इसे हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को हाँक कर तालूत के दरवाज़े पर पहुंचा गए। बनी इसराइल इस निशानी को देखकर तालूत की बादशाहत पर यकीन लाए और तालूत ने जालूत पर फ़ौज कशी कर दी और मौसम निहायत गर्म था। बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील फरमाई। इसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और ये तामीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था, जिनकी तबीयत में सरकशी थी, शरारत थी
حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام چیزوں پر بادشاہت کرتے تھے، اس لیے جنات آپ سے ڈرتے تھے اور آپ کے ڈر کی وجہ سے کام کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ گرانی آئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات کو علم نہ ہو جائے اور وہ فوراً کام چھوڑ کر بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے، اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بازان زبانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے، جس کو فارسی میں دیوک، اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی 1 سال کے بعد۔ مرکوزہ حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عالقہ جالود اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور اس کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا اور ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جالود اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا تو انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہھکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹنا تھا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عالقہ سے لڑے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا، جالوت کافر بادشاہوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیل میں التقام و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی گئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وجہ کی تعمیر مراد نہیں ہے۔ دیکھیے، یہودیوں کی یہاں اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ وہ بھی ان انبیاء کو ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ مقدسات ہیں جن پر قبضہ کرنے کا خواب وہ دیکھتے رہے۔ تاہم یہود نے بہبود اپنی عادت کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احکام میں تبدیل و تحریف کی، یہاں بھی کچھ من گھڑت نظریات اور باتیں پھیلا دی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی حقیقت، ان کی حیثیت اور توہمات اور شیطانی دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جس کی شان قرآن مجید نے کر دی ہے اور سابقہ سطور جو میں نے بیان کی اس میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ہیکل سلیمانی مسجد بیت المقدس کو قرار دیا ہے اور یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے اس بیت المقدس کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کے لیے تمام مسلمانوں کو یکجا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔